अब हमें कुरान ने जो जो हुक्म दिए, अब इस हुक्म की वजाहत हमें नबी ने करनी। मसलन कुरान का नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? उसका जैसे मेरा नबी पढ़ता था। यही है ना, बड़ी सादा सादा दलीलें दे रहा हूं, कोई मुश्किल बात मैंने की नहीं, कोई फलसफा, मंतक, इल्म कलाम, कोई हदीस की बहस मैंने छेड़ी नहीं, सादा दलीलें। कुरान ने हमें कहा नमाज पढ़ो, पूरे 30 सिपारे कुरान में बाबा जी खुदा ने नबियों के किस्से बताए, खुदा ने पुरानी कहानियां सुनाई। खुदा ने ये नहीं लिखा कि पहली रकत इतनी पढ़नी है, दूसरी रकत में ये पढ़ना है, रकू में ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना। अगर खुदा ये सब कुछ लिख देता, आज हमें नबी की जरूरत ही ना रहती। फिर तो वो बात सच्ची हो जाती ना कि कुरान काफी है। कुरान तो काफी नहीं है ना, अभी कुरान तो हरगिज़ काफी नहीं है। अगर सिर्फ किताब काफी होती तो आज स्कूलों में सिर्फ किताबें पढ़ी होती, टीचर ना होते। आज अदालतों में सिर्फ कानून की किताब होती, जज ना होते। आज चौकों में सिर्फ कानून की किताबें होती, ट्रैफिक वाले ना होते। किताब तब तक कामयाब नहीं होती जब तक किताब समझाने वाला साथ ना हो। ठीक हो गया जी। अब खुदा ने हमें कहा नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? फरमाया जैसे मेरा नबी पढ़ता था। अब हम आए 1400 साल के बाद, हमारा क्या कसूर है? हमने कुरान खोला, उसका नमाज पढ़ो, हमने कहा कैसे? उसका जैसे मेरा नबी पढ़ता था। अब ये जैसे कौन समझाएगा? इतनी आसान बात करूंगा कि बच्चे भी यहां से खाली ना जाए। अब ये जो जैसे नबी पढ़ता था, ये जैसे कौन बताएगा? हम बाद में पैदा हुए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? अब ये जैसे पूछने के लिए हमें नबी के दौर में वापस जाना पड़ेगा। अब हमें उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने नबी को पढ़ते देखा है। ठीक है, अब हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, एक फिरका यहां हाथ बांध के नमाज पढ़े, ऐसा ही है, एक यहां, एक नाव के नीचे, एक खोल के। ये वाले कहते हैं कि ये नमाज ठीक है, ये कह रहे हैं ये नमाज ठीक है, ये कह रहे हैं ये नमाज ठीक है, ये कह रहे हैं ये नमाज ठीक है। अब ये फर्क क्यों आया है? बिल्कुल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को मद्देनजर रख के तकरीर हो रही। ये फर्क क्यों आया है? माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि नबी नमाज दिन में मुख्तलिफ तरीकों से पढ़ते हो। ऐसा तो नहीं हुआ। रिसालते माब ने एक तरीके से पढ़ी, पंचायती बंदे बैठे हो, मुझे नतीजा निकाल के देना। जो काम दिन में नबी 5 दफा करते थे, उम्मत को अभी तक वो याद नहीं हुआ। बाबा जी, ये काम वो नहीं था जो नबी छुप के करते थे, सामने करते थे। तो उम्मत के उलमा को अभी तक ये क्यों नहीं पता चल सका कि कैसे करते थे? जो काम दिन में 5 दफा बार बार दोहराया, उम्मत वो भूल गई। गदीर तो एक दिन आया था। भाई आप किस भोली उम्मत से अलीन वलीला मनवा रहे हैं? आप किन लोगों से अलीन वलीला मनवा रहे हैं कि गदीर तो एक दिन का वाकया है? जो काम दिन में रोजाना 5 दफा हो रहा है। अब ये फर्क नबी का नहीं है, माजरत, मेरे नबी का तरीका एक था। ये फर्क है इमामों का। हर एक ने अपने अपने इमाम से पूछा, हमने अपने इमाम से पूछा, उन्होंने कहा खोल के पढ़ते थे। एक ने कहा, उसने कहा नहीं हाथ यहां, एक ने कहा यहां, एक ने कहा यहां। 1400 साल हो गए, लड़ाई क्या चल रही है? इसकी नमाज गलत है, हमारी नमाज ठीक है, इसकी नमाज गलत है, हमारी नमाज ठीक है। मैं पूरे मुल्क में कह रहा हूं, ये बहस बाद में करना कि नमाज किसकी ठीक है, पहले ये पता करो इमाम किसका ठीक है। लड़ाई किस बात पे है? बहस खत्म करो, नमाज की लड़ाई बाद में कर लेंगे। इसकी ना बेस बढ़ा दे। मतवजे है सब, मत ठीक हो, ठीक हो, अब ठीक हो। ये बहस बाद में करेंगे कि नमाज के पहले तय करते हैं इमाम किसका ठीक। मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, देग से एक दाना छका जाता है, वो पूरी देग का जायका बता देता है। इमाम ही से पता चल जाएगा कि मानने वाले कैसे।
یہ جو مستری ہوتا ہے نا، یہ جو گھر بناتا ہے جی، معمار جو ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک وہ لٹو سا ہوتا ہے جس کے ساتھ دھاگا، اسے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. سات بھی کہتے ہیں، سید بھی کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں امام. ہاں ہاں، اسے عربی میں آپ ڈکشنری اٹھا کر اسے امام کہتے ہیں کہ وہ سیدھا آپ کو دکھائے گا کہ بنیاد کے بعد ہمارا ٹھیک بن رہی ہے. دیوار چھوڑو، بنیاد چھوڑو، پہلے دیکھو امام کس کا ٹھیک ہے. میں کسی کے امام پہ بحث کرنے نہیں آیا کہ میں اپنا امام سچا کروا کے باقی جھوٹے کرواؤں. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی حقیقت کو تسلیم کر لے. میں کسی کے امام کا نام بھی نہیں لوں گا، صرف آپ کے سامنے آئینہ کھول کے دکھا دوں گا جو میرا حق ہے، جو میرا منصبی ذمہ داری ہے، وہ میں آئینہ کھول کے سامنے کروں. ایک امام، پہلا جو امام ہے مسلمانوں کا، وہ آیا ہے نبی کے جانے کے 50 سال بعد، ایک آیا 75 سال بعد، ایک آیا 95 سال بعد، ایک آیا 125 سال بعد. اب ہم سے پوچھو تم مطمئن کیوں ہو؟ ہم نے جس سے دین پوچھا ہے اس نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی. ٹھیک ہوگا. اب اس سے آگے چلے جاتے ہیں. اچھے قبیلے خاندان وہ ہوتے ہیں جو چار دیواری میں باتوں کو حل کر لیں، بحث نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے. گالی گولی ہمیشہ وہاں نکلتی ہے جہاں دلیل نہ ہو. جاہل کا کام ہے لڑنا جھگڑنا. جب دلیل ہو تو آپ اچھے طریقے سے بات طے کر سکتے ہیں، اگلی دلیل دیتے ہیں. ہمیں جانا ہے نبی کی زندگی میں. موضوع پسند ہے یا نہیں ہے جی؟ ہمیں جانا ہے نبی کی زندگی میں. اب نبی کی زندگی میں 3 طرح کے طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی روزہ کس وقت سحری کرتے تھے، افطاری کس وقت کرتے تھے، کھانا کس ہاتھ سے کھاتے تھے، لباس کیسے پہنتے تھے، چلتے کیسے تھے. اب ہمیں نبی کی زندگی کی پوری سیرت لینی ہے، صرف نماز تو نہیں لینی نا، پوری سیرت لینی ہے. اب پوری سیرت ہمیں 3 طبقے دے سکتے ہیں. نبی کے جاگنے سے سونے تک یہ سیرت ہمیں 3 طبقے دیں گے. پہلی اہل بیت، صحابہ، نبی کی بیویاں. 3 طبقے ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا. ہم شیعہ صرف اہل بیت سے پوچھتے ہیں. ہمارے ہاں جتنی بھی روایات آتی ہیں، احادیث آتی ہیں، ہم سوائے امام کے کسی سے نہیں لیتے. میرے اہل سنت بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں، صرف اہل بیت سے نہیں، صحابہ سے بھی دین پوچھا جا سکتا ہے. اس لیے انہوں نے سیاستہ میں زیادہ تر روایات جو ہے وہ صحابہ سے نقل کی. ٹھیک ہے، ان کا اپنا دین ہے، انہیں مبارک. لیکن میں اس نظریے میں ایک بات ضرور آپ سے کہوں گا، اگر آپ صحابہ سے دین لیں گے تو آپ کی ایک مجبوری بنے گی. صحابی آپ کو وہی دین دیں گے جو نبی کے گھر کے باہر تھا. میں 2 + 2 4 والا حساب کر رہا ہوں جی، کوئی مشکل لفظ آ ہی نہیں رہا. وہ ہمیں وہ باتیں بتائیں گے جو نبی کے گھر کے باہر تھی. کیوں؟ میں وجہ بتا دیتا ہوں. اللہ نے قرآن میں حکم دے کے انہیں منع کیا، خبردار میرے نبی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا. اگر جانا پڑ بھی جائے تو زیادہ دیر بیٹھنا نہ. نبی کے گھر کے برتنوں کو بھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا. اب اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھیں گے تو یہ ہمیں گھر کے باہر کی باتیں بتائیں گے، اندر والی سیرت پھر ادھوری رہ جائے گی. اب اگر ہم کہیں گے ہم نبی کی بیویوں سے پوچھیں گے تو وہ صرف اندر کی باتیں بتائیں گی، کیونکہ انہیں قرآن نے منع کیا ہوا ہے کہ باہر نہیں آنا. صحابہ کو اللہ اندر نہیں آنے دے رہا، امہات المومنین کو خدا باہر نہیں جانے دے رہا. مجبوری ہماری اہل بیت بن گئے ہیں. نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے. نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت میں ہوتے تھے. انہوں نے ایک لمحہ بھی نبی کو چھوڑا ہی نہیں. تو جو گھر کے اندر بھی نبی کے ساتھ تھے، باہر بھی نبی کے ساتھ تھے، میرا خیال ہے کہ بہتر دین ہمیں یہ دے سکتا. مرحلہ دوسرا مرحلہ، ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں صحابہ سے، لیکن کوئی مولوی مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے دے کہ صحابی معصوم ہوتا ہے. میں مان لیتا ہوں، میں آج میں مائک پہ یہ 2 ویڈیو کیمرے لگے، میں ان کے سامنے اقرار کر رہا ہوں.
میرا کلپ بناؤ پوری دنیا میں پھیلا دو کہ میں صحابہ سے دین لینا شروع کر دوں گا، کوئی مولوی قرآن کے حاشیے پہ لکھ کے دے کہ صحابی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، وہ بالکل عصمت کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہتے کہ صحابی معصوم نہیں ہوتے، باعزت ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم نہ ہو تو غلطی ہو سکتی ہے، ان کے لفظ میں غلطی ہوگی، میرا دین غلط ہو جائے گا۔ کیا کروں میں اپنا دین تو غلط نہیں کروا سکتا نا جی۔ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں، بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جب میں پنڈال میں آیا اس وقت اتنا مجمع نہیں تھا، میں آ کے بیٹھ گیا، مجمع اتنا نہیں تھا، میں نے مجلس شروع کی، کچھ صاحبان میرے ساتھ پنڈال میں ہے، کچھ میرے بعد آئے۔ میری مجلس کے 10 منٹ بعد جو بندہ آ کے پیچھے بیٹھا ہے اسے نہیں پتا میں نے پہلے 10 منٹ کیا پڑھا۔ اب قصور اس کا بھی کوئی نہیں، جب وہ آیا ہی لیٹ ہے، اسے 10 منٹ کے بعد والی مجلس کا پتا ہے، پہلی کا نہیں پتا۔ تو میرا سنی بھائی ضد کس بات کی ہے؟ ہم صحابہ سے پورا دین کیسے لیں؟ کوئی 40 سال بعد مسلمان ہوا، کوئی 45 سال بعد ہوا، کوئی 60 سال بعد ہوا، وہ ہمیں اس سے اگلا دین تو دے سکتے ہیں، پچھلا کون دے گا؟ پچھلا دین ہم کہاں سے لیں گے؟ اس سے آگے چل سکتے ہیں۔ میں ابھی یہاں پہ تقریر کروں، 45-50 منٹ گفتگو کرنے کے بعد میں فوراً چپ ہو کے مائک میں اعلان کروں جتنی میں نے 50 منٹ تقریر کی ہے، میرے مجمع سے کوئی ایک بندہ اٹھے جو مجھے لفظ ب لفظ سنائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کہوں کہ نہ لفظ بدلنے چاہیے، نہ ترتیب بدلنی چاہیے، نہ روانی بدلنی چاہیے، وہی الفاظ ہونے چاہیے، وہی جملوں کی ترتیب ہونی چاہیے، کوئی ایک اٹھے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کہوں چلے میں وقت دیتا ہوں، میں 2-3-4 گھنٹے میں بیٹھ جاتا ہوں ڈیرے پہ، سارا مجمع اکٹھا ہو کے ایک ایک جملہ اکٹھا کرے، میری 50 منٹ کی تقریر واپس کر دیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اتنا جدید دور ہے جہاں انسان ترقی کے کہاں کہاں کے زینے طے کر گیا ہے، لیکن وہاں بھی ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ لفظوں کو فوراً ذہن محفوظ کر لے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ باتیں تو صرف دلیلیں ہوتی ہیں جن سے بندوں نے سمجھنا ہوتا ہے، اینٹوں کے ساتھ تو انسان نہیں حیوان ہی سمجھ سکتا ہے۔ دلیل میں آپ کے سامنے پوری دے رہا ہوں۔ میری 50 منٹ کی تقریر اتنا پڑھا لکھا مجمع فوراً بھول گیا، نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بدھ چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکتا؟ بھائی آج آپ سے اس جدید دور میں غلطی ہو سکتی ہے، کیا ان سے نہیں ہو سکتی؟ اب میں بتاتا ہوں کہ فرقے کیسے بنے۔ میں شیعہ سنی اتحاد کرنے کے لیے میں فرقے بتا دیتا ہوں کیوں بنے۔ آج ہر بندہ اٹھ کے کہتا دیکھے جی اتحاد بین المسلمین، اللہ ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، کتاب ہماری ایک ہے، کعبہ ہمارا ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں ہے؟ یہی ہے نا جی اتحاد بین المسلمین کے لیے یہ مولویوں کا بڑا اچھا نعرہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ مٹی زیادہ اتحاد کی باتیں سنتی۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم مولانا طارق جمیل پوری دنیا میں اتحاد کا درس دیتے ہیں، تو ایک ہی بات ہے، دیکھیں اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، کعبہ ایک ہے، کتاب ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ تو میں تو لمبا میں بتاتا ہوں ہم ایک کیوں نہیں ہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا امام ایک نہیں ہے۔ جھگڑا اللہ پہ تو ہے ہی نہیں بابا جی، جھگڑا نبی پہ تو ہے ہی نہیں، نہ جھگڑا قرآن پہ ہے، نہ جھگڑا کعبے پہ، جھگڑا ہے امام پہ۔ دین غلط ہوا ہے امام سے آگے۔ کیسے غلط ہوا میں بتا دیتا ہوں، قصور ان کا بھی نہیں، انہوں نے غلط کرنا چاہا نہیں لیکن ہو گیا۔ کیسے ہوا میں بتا دیتا ہوں۔ میں تقریر کروں، تقریر کرنے کے بعد میں چلا جاؤں، یہ اس وقت 1000 مجمع جو میری تقریر سن رہا ہے یہ اپنے اپنے علاقے میں پھیل جائے، دور دراز سے آئے ہوئے چہرے ہیں، یہ چلے جائے۔ کوئی پوچھے جی کل آپ کہاں تھے مجلس میں؟ کہاں؟ تلمبا۔ کیا تھا وہاں پہ؟ وہاں مجلس تھی۔ کس نے پڑھا؟ فیصل آباد سے خطیب آیا تھا۔ کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی، میں تو پورا طریقہ آپریشن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے تقریر میری تھی، سنائی آپ نے۔ جب آپ نے ابھی میرے سامنے اقرار کیا کہ ہمیں یاد نہیں ہے، آپ کو میری تقریر بھول چکی تھی، آپ نے اپنے انداز میں سنائی۔ میری بات میں اور آپ کی بات میں فرق آیا، اسی فرق نے فرقہ بنایا۔
جب رسالت مآب کی بارگاہ میں بیٹھے سنا پورا یاد نہیں ہوا, آگے جب روایت کی تو غلطی آ گئی. تقریر میں نے ایک کی تھی, 1000 تقریر ہو گئی میری. یہ تقریر 1000 حصوں میں تقسیم کیوں ہوئی؟ میں نے تو ایک کی تھی. جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی. آپ نے جس کو سنائی آپ نے تو بالکل مجھ سے سنی تھی نا, تو الفاظ میں 19-20 کا فرق آ گیا, نتیجے میں فرق آ گیا. لیکن جس نے آپ سے سنی اسے جب آگے سنائی تو اور بدل دی, اس نے آگے سنائی تو اور بدل دی. 7واں بندہ نہیں آیا اور تقریر بالکل ختم ہو گئی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا جی؟ ہم تک دین آیا 1400 سال کے بعد. اب دیکھو 1400 سال میں کتنے مرحلے آئے. صحابی نے دی تابعی کو, تابعی نے دی تبا تابعی کو, تبا تابعی نے آگے امام تک پہنچائی, امام نے آگے محدث کو دے دی, محدث نے آگے راوی کو دے دی. کتنا فرق آ گیا. دین ہم تک تو آتے آتے بدل گیا. وہ دین تو رہا ہی نہ جو تھا. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے جی اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اطمینان ایسا دوں گا تسلی آپ کے دلوں میں ہو جائے گا. اطمینان کہاں سے ہوگا؟ اب شیعہ سنی مجھ سے پوچھو, آپ ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے اس لیے کہ اس نے تو پوری کی پوری لائن ہی بدل دی ہے کہ ہمارے پاس تو دین ہے ہی نہیں. اب میں بتاؤں گا اطمینان کیسے ہے. اطمینان بھی اتنا اچھا دلواؤں گا کہ آپ کہیں گے واقعتاً یہ اطمینان ہے. میں نے ابھی کہا کہ یہ مجمع بھول گیا, آپ نے آگے سنائی, آگے 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 فرق آ گیا اور بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. میں مجلس پڑھ رہا ہوں, یہ سامنے ایک بچہ نوجوان ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے, یہ میری گفتگو کو ریکارڈ کر رہا ہے. آپ بھول سکتے ہیں, یہ نہیں بھولیں. اس کے حافظے میں نہیں, اس کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو میری بات کو محفوظ کر رہی ہے. اس نے صلاحیت میں میری بات کو محفوظ کر لیا, یہ چلا گیا. بات یہاں سے تلمبا سے نکلی, خانے وال سے ملتان سے ایک بندے نے سنا ہے آصف الوی نے اپنی تقریر میں یہ کہا, وہ یہاں پہنچ گیا. ایک بندے کے گھر گیا, کسی نے کوئی جملہ بتایا, کسی نے کوئی جملہ بتایا, کسی نے کوئی. وہ پریشان ہو گیا. اس نے یار مجھے اس کی پوری تقریر کوئی تو سناؤ, کہا گیا اس نے. آخر ایک بندے نے کہا چھوڑ سارے. مجلس میں بالکل ممبر کے آگے ایک بچہ بیٹھا تھا, اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا, اس نے گفتگو پوری ریکارڈ کی ہوئی, تو اس کے پاس جا. وہ اس بچے کے گھر گیا. اس علاقے کے سارے بوڑھے ناراض ہو گئے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھ کہ اتنے سینئر لوگ موجود تھے, ایسے عزت والے بندے اکٹھے کیے تھے ہم نے, ان کے ہوتے ہوئے. یار تو قصور کس کا ہے بھئی؟ آپ کے پاس ذہن میں, آپ کے حافظے میں نہیں تھی, اس کے صلاحیت میں. اس نے اپنی صلاحیت کو محفوظ کر لیا, نتیجہ بڑا خوبصورت آنے لگا. بابا جی دعا لینے لگا. 25 سال تک اس نے اپنے موبائل فون کو محفوظ رکھا. کسی کو 25 سال کے بعد ضرورت پڑی, اس نے یہ بٹن لگا کے آن کیا. میں ایسے ہی بولنا شروع کر دیا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لفظ بدلے, نہ لہجہ بدلا, نہ جملے بدلے, نہ ترتیب بدلی, نہ روانی بدلی. میرا سنی بھائی قرآن لے آؤ ممبر پہ, میرے سر پہ رکھو. ہم نے تم سنیوں کی ضد میں علی کو نہیں مانا, ہماری مجبوری ہے علی کو ماننا. اس لیے کہ نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی, امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد مولا علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی اور اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز کیا. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, میرا خیال نتیجہ پہنچ جانا چاہیے. اتنی محنت کے بعد اب نتیجے کو پہنچنا چاہیے تھا. ضروری یہ ہے کہ آپ نے نبی کے بعد تسلیم اسے کرنا ہے جس میں غلطی نہ ہو, جس میں شک نہ ہو.
بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے میرا سنی بھائیوں، ہم نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ تخت کس کے پاس ہے، ہم نے حکومتیں نہیں ڈھونڈی، ہم نے علم دیکھا ہے کہ شریعت کس کے پاس، دین کس کے پاس۔ ہر خلیفہ کے جانے کے بعد میں خلافت والوں کے گھر لڑائی ثابت کر سکتا ہوں، بیٹوں میں لڑائی ہوئی ہے، بھائیوں میں لڑائی ہوئی ہے، میں بادشاہ بنوں گا، اسے کہا نہیں میں بنوں گا، میں بھائی کا قتل دکھا سکتا ہوں، میں بیٹوں سے باپ کی بغاوت دکھا سکتا ہوں، لیکن کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی، انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، اللہ نے بنانا ہے۔ تو جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ اب آپ نے کہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے مولا علی کو تو ہم سنی بھی مانتے ہیں، آپ شیعہ کو زیادہ تو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں آپ مانتے ہیں، لیکن اللہ نے صرف ماننے کا نہیں کہا، تسلیم کرنا ہے۔ آپ بھی میرا سنی بھائی، آپ کی نماز بھی بغیر درود کے نہیں ہوتی، اور اذان سے پہلے آپ درود صحابہ پہ ازواج پہ بھیج سکتے ہیں، نماز پہ نہیں بھیج سکتے۔ نماز میں درود خود ہی سمٹ کے حویلی سیدہ پہ آ جاتا ہے۔ درود صرف خاندان رسول کے لیے، درود صرف معصوم کے لیے۔ اب ہم نے امام بنایا، اگر امام ہم نے ماننا ہے، تسلیم کیا ہے، تو اس امام کے ماننے کے، تسلیم کرنے کے آپ کو فائدے کیا ہوں گے؟ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسے بھی مان لیا، اسے بھی مان لیا، اسے بھی مان لیا، سارے ایک ہو جائے۔ نہیں، اللہ نے اگلا مرحلہ بڑا مشکل کر دیا ہے۔ محنت میں نے کی، اب نتیجہ میں نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ خدا نے دین دیا نبی کو، نبی نے آگے حوالے کر دیا امام کے۔ اب آگے ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کس سے امام تسلیم کرنا ہے۔ جب ہم نے زندگی گزار لی تو اللہ لمبی لمبی نمازوں سے راضی نہیں ہوگا۔ خدا نے قیامت والے دن تصور ہی الٹ کر دیا۔ خدا نے کہا نمازوں کے ٹوکرے بھی اٹھا کے لانا تو سوچ کے آنا، میں نے تمہیں امام کے نام پہ اٹھانا ہے۔ بندے بالکل الٹ چکر میں ہیں، مولوی نے بالکل غلط چکر میں لگا دیا ہے کہ اللہ قیامت والے دن پہلے امال دیکھے گا، امال بعد میں دیکھے گا، پہلے امام دیکھے گا۔ جس کا امام ٹھیک ہوا امال اس کے تلنے ہیں، جس کا امام ہی ٹھیک نہیں ہوا امال کھلنے ہی نہیں۔ بھئی کھولے گا تو تب نہ اگر امام ٹھیک ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ قیامت والے دن رش نہ ہو، تو خدا نے کہا امام والا سوال قبر میں ہی پوچھ لو۔ یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے جو اسکول کالج کا جنہوں نے شکل دیکھی ہوئی ہے یہ جانتے ہیں، جب کوسچن پیپر آتا ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے پہلا سوال لازمی ہے، باقی 5 میں سے 4 کریں۔ یہ قبر والا لازمی ہے، اس میں گنجائش ہے ہی نہیں۔ نماز پیچھے سے بھیجی جا سکتی ہے، نماز پیچھے سے چلی جائے گی۔ آپ باپ نے نمازیں نہیں پڑھی، شریعت نے کہا بڑے بیٹے کو تو پڑھ، بڑے بیٹے کے پاس وقت نہیں، خدا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، نمازی اجرت دے کے پڑھوا لے۔ کسی مولوی کی منت کر، اسے کہ میرے باپ کی 2 سال کی نمازیں پڑھ، پیسے تو نے دینے ہیں، پڑھنی اس نے، ثواب باپ کو جائے گا۔ آخری دنوں میں والد صاحب والدہ روزہ نہیں رکھ سکے، اولاد کے ذہن میں ایک پریشان تھی، بیماری تھی، نہیں روزہ رکھ سکے، خدا نے کہا کوئی نہیں، پریشان نہیں ہونا، کسی کو رکھوا، ثواب آپ کو جائے گا۔ باپ کی زندگی میں اولاد کو توفیق نہیں تھی، بعد میں اللہ نے کرم کر دیا، پیسہ آ گیا، دل میں حسرت، کاش باپ کی زندگی میں آتا، اسے حج کرواتے، ماں کو حج پہ لے کے جاتے۔ خدا نے کہا حسرت تیری سنبھال، کسی کو کروا، تیرے باپ تیری ماں کے کھاتے میں یہ حج لکھ دوں گا۔ مسجد میں صف دے، ثواب جائے گا۔ پنکھا لگا، رستے میں نلکا لگوا، کسی غریب کی بچی کی شادی کر، تو جو کرتا جائے گا میں وہاں اکاؤنٹ میں ان کے بھیجتا جاؤں گا، کیونکہ وہ مر گئے ہیں، ان کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، یہ سارا ثواب پہنچ جائے گا۔ کسی مولوی سے مجھے قرآن کے حاشیے پہ لکھوا کے دو کہ باپ علی کو مانتا ہو، بیٹا نہ مانتا ہو،
امام اپنا اپنا ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں اپنے امام کا حساب دینا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا ہے کہ قبر میں پہلے پوچھ لو کہ امام ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہوا تو قیامت والے دن اعمال کھولنا، اگر جواب ہی ٹھیک نہ ہوا، امام ہی ٹھیک نہیں، تو پھر اس کا مطلب نمازیں بھی امام والی پڑھی ہوں گی، روزے بھی امام والے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی امام والی دی ہوگی، تو پھر قبر سے سیدھا ٹرانسفر کر دو جہنم کی طرف، حشر میں لے کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میدان محشر میں وہی کھڑا ہوگا جس کا امام اچھا ہے۔ اب پتا چلا کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں کاندھے پڑ کے سن بھی سمجھ بھی، اسمع افہم، سن سمجھ۔ تھوڑی دیر بعد قبر میں فرشتے آئیں گے، بول کے بتانا اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے۔ وہ تجھ سے سوال کریں گے تیرے امام کے بارے میں، پریشان نہ ہونا، بول کے بتانا علی امام ہے، حسن امام ہے، حسین امام ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سنی بھائیوں سے معذرت، صرف شیعوں سے کہنے لگا ہوں جو 2020 کے جدید شیعہ ہیں، جو روز شیعت کو بدل رہے ہیں، جو روز کہتے ہیں نئی شیعت آنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہاں بھی علی کو نکال دینا چاہیے، یہاں سے بھی علی کو نکال دینا چاہیے۔ جب مولوی قبر کے سرحانے بیٹھ کے 12 امام پڑھنا ہوتا ہے نا، اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا کہ زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوارا؟ اگر دنیا سچے امام کو مان لیتی تو پھر اس امام کی بیٹیاں بازاروں میں نہ جاتی۔ میں اہل سنت بھائیوں کو مصائب میں بھی ان کا حق دوں گا، مصائب میں بھی ان کا حصہ ضرور دوں گا۔ سر پہ قرآن رکھ کے مجھے سنی بھائی آج رات کو بستر پہ لیٹ کے ضرور سوچنا کہ علی کو خلافت ملی 4تھے نمبر پہ، لیکن جب دین پہ قربانی دینے کا وقت آیا تو سب سے پہلے علی کی اولاد کیوں آئی؟ حق نہیں بنتا تھا کہ پہلے خلیفہ کی اولاد آتی، پھر دوسرے خلیفہ کی نسل آتی، پھر تیسرے کی؟ جب دین بانٹ رہا تھا پھر لینے والوں کی لمبی قطاریں، جب دین مانگ رہا تھا پھر علی کے گھر سے ایک بھائی اٹھا، ایک بہن اٹھی، نانے کی قبر پہ جا کے حسین نے کہا تو پریشان نہ ہو، میں وعدہ کر کے جاتا ہوں تیرا دین بچا کے حسین خود واپس تو نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک اب میں کوئی یزید پیدا نہیں ہونے دوں، تیرے دین کو اب کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔